इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को मुबारकबाद दी है अपनी ट्वीट के अंदर, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कायदे आजम को भी कोट किया है। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चेंज ऑफ कमांड हुई पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद बहस छिड़ गई सोशल मीडिया पे कि इंडिया में किस तरह चेंज ऑफ कमांड होती है, पाकिस्तान में किस तरीके से होती है। थोड़ी सी इस हवाले से बातचीत करेंगे। और प्रोजेक्ट इमरान खान, ये बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो साबिक आर्मी चीफ थे इमरान खान, उनका प्रोजेक्ट थे। इस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। और कुछ और मुख्तसर खबरें कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं चेंज ऑफ कमांड के ऊपर आऊंगा कि भारत में किस तरह होती है, और पाकिस्तान में जो तकरीब हुई आर्मी चीफ की तब्दीली की, नए आर्मी चीफ जिस तरह आए, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब, अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एज नए ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने पे मुबारकबाद हो, और उसी तरह जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पे मुबारकबाद हो। ये बुनियादी तौर पे जो अभी तक उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में ट्वीट की है, पहले वो इंग्लिश में करते हैं, बाद में उर्दू में, तो हो सकता है बाद में इसका उर्दू तर्जमा भी आ जाए। तो ये मैं ट्वीट आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। इमरान खान साहब लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एज न्यू CGCS and General Syed Asim Munir as new COS. We hope new military leadership will work to end prevailing trust deficit that has built up in last 8 months between the nation and the state. Strength of the state is derived from its people. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि पहले जिस तरह मैंने आपको उर्दू में बताया कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो नई मिलिट्री की फौजी क्यादत है वो काम करेगी अवाम में और रियासत के बीच में। एक तरह से जो एतमाद का फुकदान पैदा हो गया है, दूरियां पैदा हो गई हैं, उनको कम करने के लिए वो काम करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। और रियासत की जो ताकत होती है ना, वो उसके अवाम होते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी चीज हो, वो जो रियासत से मुतल्लिका हो, उसकी ताकत असल में उसके अवाम होते हैं जो उसके पीछे खड़े होते हैं। और उन्होंने कहा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि नई जो मिलिट्री की क्यादत है, ये जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब और आसिम मुनीर साहब, वो ये करेंगे कि अवाम से जो दूरियां पैदा हो गई हैं इंस्टीट्यूशन की, वो उसको खत्म करेंगे। और आगे उसमें अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने कायदे आजम को कोट भी किया हुआ है। कायदे आजम का एक जो कोट उन्होंने, एक तरह से उनका जो बयान है वो लिखा हुआ है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ये उसी मुबारकबाद की तस्वीर ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने ये लगाया। इसमें जो कायदे आजम का फरमान है वो मैं आपको पढ़ के पहले इंग्लिश में सुना देता हूं, फिर उसका उर्दू तर्जमा भी आपको बता देता हूं। कायदे आजम का फरमान जनाब जो इन्होंने लगाया है यहाँ पे खान साहब ने, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल एंड यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी। आप ये ना भूलें कि आप अवाम की खिदमत करते हैं, आप उनके नौकर हैं, आप उनके सर्वेंट्स हैं अवाम के, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो मुसल्लह अफवाज हैं, और आप पॉलिसीज नहीं बनाते। इट इज वी द सिविलियंस हु डिसाइड दीज इश्यूज। ये हम सिविलियंस का काम है, हम ये इश्यूज हल करते हैं। एंड इट इज योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीज टास्क्स tasks with which you are interested। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपकी ड्यूटी लगाई जाए, जिसके ऊपर आप पे भरोसा करके आपको कोई ड्यूटी दी जाए, आपने वो ड्यूटी पूरी करनी है। आप कोई डिसीजंस नहीं करते, आप कोई पॉलिसी नहीं बनाते, हम सिविलियन पॉलिसी बनाते हैं। आप अवाम के खिदमतगार हैं, अवाम के नौकर हैं, और आपने सिविलियन हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद करवाना है। साथ इमरान खान साहब ने कायदे आजम का ये कोट भी लगा दिया, तो मुबारकबाद भी दी और साथ ये बात भी कर दी उन्होंने। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जनाब उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, अब उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी, और अब वो दोस्त कहेंगे मुबारकबाद के साथ नसीहत भी दे दी, तो इसके ऊपर भी क्या पता हो तनकीद हो। लेकिन ये खान साहब की नसीहत नहीं है, हमारे जो बाबा कौम है, हमारे फादर ऑफ द नेशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की नसीहत है हमारी आर्म्ड फोर्सेज के लिए कि जनाब आप पॉलिसीज नहीं बनाते, आप पॉलिसीज पे अमल दरामद करते हैं, और सिविलियन हुकूमतें ये पॉलिसियां बनाती हैं। और इसी वजह से अब फौज का इदारा खुद भी कह रहा है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सिविलियन हुकूमतें पॉलिसियां बनाएंगी, हम अपना काम करेंगे जो दिफा से रिलेटेड और जो भी हमारी जिम्मेदारी लगाई जाएगी। अच्छा, खान साहब ने तो ये मुबारकबाद दे दी, और ये मुबारकबाद इसलिए दी गई कि क्योंकि चेंज ऑफ जो कमांड है वो हुई है पाकिस्तान में।
اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ایک بڑا فنکشن ہوا اور اس فنکشن میں بہت سارے لوگ گئے، اور اب یہ جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہی ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ نیا انڈین آرمی چیف کو جب بنایا گیا انڈین آرمی چیف، تو دوسرے آرمی چیف نے اپنے آفس کے اندر ہی بڑی سادگی سے بس اس کو چھڑی دے دی، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان میں اتنی بڑی سرمنی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس سوشل میڈیا کے اوپر تو بحث چل رہی ہے، لیکن پہلے اس کے اوپر آنے سے پہلے میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جناب پہلے تو یہ جو سرمنی ہوئی ہے اس میں بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں کو بلایا گیا ہے، پاکستان کے جو امپورٹنٹ صحافی ہیں سارے ان کو بلایا گیا، سب لوگوں کو بلایا گیا۔ تو میں تو اس سرمنی کے اوپر تنقید نہیں کروں گا۔ تنقید کیوں نہیں کروں گا؟ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں بلایا گیا۔ اگر اب میں کوئی تنقید کروں گا کہیں گے اس کو کوئی بلاتا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ بیٹھ کے یہاں پہ جناب ایسی لیکچر دے رہا ہے اور جناب وہ اب کہہ رہا ہے کہ جناب سادگی سے ہونی چاہیے، تو لہٰذا میں تو اس کے اوپر کوئی تنقید اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے تو اس تقریب میں کسی نے بلایا ہی نہیں۔ وہ امپورٹنٹ جو پاکستان کے صحافی تھے، امپورٹنٹ شخصیات تھیں، اور وہ کئی 100 کی تعداد میں تھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں تو کسی نے ویسے ہی نہیں بلایا، تو میں تو اس پہ نہیں کروں گا، بالکل تنقید نہیں کروں گا۔ ہاں، اب یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان جیسا ایک جو ملک ہے جس کی حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ایک ڈالر کے لیے ہم ترس رہے ہیں، ایلسیاں ہماری نہیں کھل رہی، باہر سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، تو اتنا بڑا فنکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سادگی سے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک آرمی کا تعلق ہے، عمران خان کے دور میں بھی فوج نے اپنا جو بجٹ ہے اس میں اضافہ اس طرح نہیں کروایا۔ ایک طرح سے ان ریئل ٹرمز جس طرح پیسے کی قدر میں کمی آئی، تو ایک طرح سے دفاعی بجٹ میں کٹوتی ہی ہوئی، اور اس کے علاوہ تنخواہیں وغیرہ بھی نہیں بڑھائی گئیں۔ پھر بعد میں بھی وہ اپنی تنخواہیں وغیرہ ڈونیٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ تو بچت ہو سکتی ہے، اور وہ بڑے پیمانے پہ ہوگی، خالی ایک فنکشن سے تو بچت نہیں ہو سکتی۔ اس فنکشن کے اندر میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ امپورٹنٹ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دنیا بھر کے سفارتکار وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے، سینئر آرمی افسران موجود تھے، کئی 100 لوگ تھے، سیاستدان تھے، صحافی تھے، رپورٹرز تھے، تو سب امپورٹنٹ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ایک طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ چینج آف کمانڈ ہوئی ہے۔ تو اب اس وجہ سے ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ فنکشن کیا جاتا ہے کہ تاکہ امپورٹنٹ لوگوں کو بلایا جائے۔ اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے بھی تنقید نہیں کروں گا کہ مجھے نہیں بلایا گیا، تو وہ کہیں گے جناب اس کو نہیں بلایا گیا تھا، تو وہ دوست باقی جو گئے ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ دیکھو اب یہ ادھر بیٹھ کے خام خواہ جیلس ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بحث کیوں شروع ہوئی کہ ایک تو وہ جو انڈین آرمی چیف کی ویڈیو نظر آنا شروع ہوگی، دیکھیں جی بھارت میں کس طرح چینج آف کمانڈ ہے، وہ ان کی 5 ٹریلین کی 6 ٹریلین کی اکانومی ہے، ہم لوگ جو ہے $2 ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اتنے بڑے فنکشن کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک میسج سرکولیٹ ہونا شروع ہو گیا، ٹویٹر کا ٹویٹ کا اسکرین شاٹ، اور وہ اسکرین شاٹ ہے مبینہ طور پہ میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر صاحب کا، اور یہ بہت سارے جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ واٹس ایپ اکاؤنٹس وغیرہ بھی ہیں، واٹس ایپ اکاؤنٹس وغیرہ میں بھی شیئر ہوا، اور بڑے بڑے سیریس واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہوا، اور وہاں پہ اس میسج میں یہ کہا گیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ جنرل صاحب کا، یہ ریٹائرڈ جو جنرل صاحب ہیں، یہ ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اس کو اگر اکاؤنٹ کو دیکھا جائے تو اس کے 60,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سروڈ ان پاکستان آرمی 40 ایئرز، انفینٹری، ایویشن، اور کافی انہوں نے اپنی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں۔ 60,000 سے ان کے زیادہ فالوورز ہیں اس اکاؤنٹ کے، میجر جنرل جاوید اسلم طاہر ریٹائرڈ۔ اچھا، ان کی یہ ٹویٹ ہے، اب یہ پتہ نہیں کس کا اکاؤنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پر یہ بہت جگہ پہ شیئر ہوا، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ریسیوڈ، ٹویٹ کے اندر ریسیوڈ فرسٹ آرڈرز فرام جنرل عاصم منیر آرمی چیف ریگارڈنگ چینج آف کمانڈ سرمنیز۔ General Asim Munir has directed that in future no ceremony of change of command shall be held. He directed it for all ranks and formations. COA آگے وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں COS first formal order after assuming the command. کہ انہوں نے کمانڈ بنانے کے بعد، سنبھالنے کے بعد پہلا آرڈر دیا کہ اب کوئی بھی چینج آف کمانڈ کی اس طرح بڑی سرمنیاں نہیں ہوں گی، لیکن یہ اس اکاؤنٹ سے ہوا ہے، یہ آفیشل کہیں سے نہیں آیا، ISPR کی طرف سے نہیں آیا، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ میں نے کوٹ یہاں پہ اس لیے کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بحث چل رہی ہے وہ انڈیا کا دکھا رہے ہیں،
اور اس بحث کے بعد یہ ٹویٹ سامنے آئی اور یہ ٹویٹ بھی مختلف واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں بھی آگے پیچھے گھوم رہی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کا کوئی آفیشیل آرڈر آیا یا نہیں آیا. اگر کوئی آفیشیل آرڈر آئے گا تو یقیناً پھر وہ ISPR کی جانب سے اس کو ریلیز کیا جائے گا. لیکن یہ چیز بھی گردش کر رہی ہے اور اسی وجہ سے گردش کر رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ جناب یہ کیا ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں اور اتنا بڑا فنکشن. بھائی میں نے آپ کو اس کی ایک وجہ بتا دی کہ اس میں ڈپلومیٹس آتے ہیں, امپورٹنٹ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, دیگر جو ہے شخصیات کو بلایا جاتا ہے. فیصل واڈا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, کل کوئی بتا رہا تھا. دیگر امپورٹنٹ شخصیات تھیں, سیاستدان تھے, صحافی تھے, تو سارے تھے. اس وجہ سے شاید ایک یہ وجہ ہو کہ فوج کا ایک ہی سرمنی ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں سیولین آتے ہیں. یا تو PMA کی وہ پریڈ وغیرہ ہوتی ہے, اس میں فیملیز وغیرہ آتی ہیں. یہاں پہ ایک نئے آرمی چیف آ رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی سرمنی رکھتے ہیں تاکہ سب لوگ اس میں آ کے شرکت کر سکیں, امپورٹنٹ لوگ. تو میں تو اس پہ تنقید نہیں کروں گا. کیوں تنقید نہیں کروں گا, وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اگر میں ادھر گیا ہوتا تو شاید میں ڈفرنٹ طریقے سے بات کرتا, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچت کے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. پر اینی وے انڈیا کی ہم نے دیکھی کہ ان کی کتنی سادہ طریقے سے ہوتی ہے, تو وہ کس طرح کرتے ہیں, تو وہ اس سے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ ان کا جو ہے وہ کیوں یہ بحث چلی ہے. جو بنیادی طور پہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے جب آپ سوشل میڈیا پہ. اچھا, آخر میں جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, پروجیکٹ عمران خان. یہ بہت سارے دوست بار بار کہہ رہے ہیں جی پروجیکٹ عمران خان, جنرل قمر جاوید باجوہ کا پروجیکٹ تھے عمران خان. اگر وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر میرے میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی نا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب COS تھے تو میں ان کے اوپر وہ تنقید کرتا جو میں ابھی کر رہا ہوں. وہ اس وقت نہ کرتا پر ابھی کرتا, تو یہ بات مجھ میں ابھی بھی اتنی اخلاقیات ہونی چاہیے کہ ابھی بھی میں اتنی تنقید کروں جتنی میں اس وقت کرتا تھا. تو میں اس وقت بھی جتنی کرتا تھا اس وقت بھی ابھی بھی اتنی کروں گا. اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا پروجیکٹ تھے عمران خان, تو بھائی وہ پروجیکٹ پھر کوئی اور شروع کر لیں. عمران خان اگر پروجیکٹ تھا صرف کسی جنرل کا, تو پھر جو ہے اتنا مسئلہ کیا ہے. پھر یہ کہ وہ اس نے تو کہا تھا میں سڑکوں پہ آؤں گا تو خطرناک ہو جاؤں گا, اور پھر دیکھا آپ نے کیا کچھ ہوا, اور ہر کوئی صفائیاں دیتا پھر رہا ہے. سب کچھ قوم کے سامنے ہے. تو اس وقت تو اگر عمران خان کسی کا پروجیکٹ ہے تو وہ تو پاکستان کی عوام کا پروجیکٹ ہے, اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. باقی اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, میں نے اگین جس طرح میں نے کہا کہ میں ان پہ کبھی بھی اس طرح تنقید نہیں کروں گا جس طرح بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہی جنرل صاحب گئے ہیں تو فوراً ہی باجوہ صاحب کے اوپر جو ہے انہوں نے سب نے چڑھائیاں شروع کر دی ہیں, اور جو نئے آرمی چیف کی تعریفیں شروع کر دی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں. ان لوگوں نے جس دن آپ جائیں گے آپ کے اوپر بھی ایسی چڑھائی شروع کر دینی ہے. جو اس وقت جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہاں جی بڑا اچھا ہوا ہے, عمران خان کی حکومت گرا دی گئی اور یہ اور وہ, فوج بالکل نیوٹرل ہو گئی ہے, اور یہ اور وہ. اب وہی صحافی دوست پروگرامز بھی کر رہے ہیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ جی پروجیکٹ عمران خان, پروجیکٹ عمران خان. تو بھائی اس وقت الزام لگاتے ہیں نا کہ پہلے جس وقت وہ تھے. پر اینی وے اگر جنرل صاحب کا کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے نا, وہ ایک ہی ان کا پروجیکٹ ہے, اور وہ ہے پروجیکٹ شہباز شریف. پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں, کیا شہباز شریف اپنے بل بوتے پہ کبھی پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے تھے؟ آپ ابھی دیکھ لیں 13 پارٹیاں مل کے بھی ان سے وزارت عظمیٰ نہیں سنبھالی جا رہی. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اگر کوئی پروجیکٹ تھا تو وہ پروجیکٹ شہباز شریف تو ہو سکتا ہے. عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کا پروجیکٹ ہے. اگر کسی کو شک ہے کہ عمران خان کسی جنرل کا پروجیکٹ ہے تو آج عوام کے پاس چلے جائیں, آج آپ عوام سے پوچھ لیں اور الیکشن کروا لیں. 13 پارٹیاں ایک طرف کھڑی کر دیں, عمران خان کو ایک طرف کھڑی کر دیں, پتہ چل جائے گا کہ کون کس کا پروجیکٹ ہے. جو پروجیکٹ ہوتے ہیں نا وہ نظر آ جاتے ہیں, پھر عوام بتاتی ہے کہ کون کس کا پروجیکٹ ہے. تو اگر کوئی پروجیکٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر تو وہ پروجیکٹ شہباز شریف ہے. جس طریقے سے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا اتنی جماعتوں کو جوڑ کے, وہی سیاسی لوگوں نے بنایا, میں یہ کہہ رہا ہوں. پر میں صرف وہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے نا پروجیکٹ عمران خان کی, تو اس کی مناسبت سے یا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اگر جنرل باجوہ کا کوئی پروجیکٹ تھا سیاسی تو وہ تھا پروجیکٹ شہباز شریف. اور وہ شہباز شریف جو اگلے 100 سال بھی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, آلدو کہ میرے وہ فیورٹ ہیں, مجھے ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, پاکستان کے وزیر اعظم ہے, قابل احترام ہے, لیکن وہ اپنے بل بوتے پہ اگلے 100 سال بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. لیکن پروجیکٹ شہباز شریف جو بنایا گیا پھر اس پروجیکٹ کے تحت وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.